Welcome to CSS Bridge. I hope you all are doing well. This is my very first video on this channel and I'm really very excited to start this journey with all of you. On this channel, we will discuss every important topic that is helpful for CS and PMS preparation. So, from today, we are going to start a series of current affairs. जैसे कि आपको पता है current affairs एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर सब्जेक्ट में आपको हेल्प करता है, स्पेशली आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट की हुई है और एसए में. तो आज का जो हमारा टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स टॉपिक, दैट इज़ ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट. तो आज हम पहले ये जानेंगे कि ये जो ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था. ये आज जो चल रहा है ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट, इसकी हिस्ट्री क्या है. तो आइए जानते हैं कि आगे इसकी हिस्ट्री क्या है. यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया भर के तकरीबन हर मुल्क के साथ तनाज़ा पैदा करता फिर रहा है. ये सब कुछ 2025 में मुकम्मल सैंक्शंस की जंग से शुरू हुआ और जैसे ही कैलेंडर ने 2026 में कदम रखा, उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया, ग्रीनलैंड को हासिल करने की धमकी दी और अब ईरान में रिजीम चेंज पर गौर कर रहा है. प्रीवियस 73 ईयर्स में अमेरिका और ईरान के दरमियान इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड उतार चढ़ाव आए, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस बने. ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन का मसला नहीं है, ना ही मिलिट्री पावर का, ना टेररिज्म का और ना ही मज़हब का. क्योंकि अगर आप सऊदी और पाकिस्तान को देखें तो अमेरिका के उनके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं. तो फिर अमेरिका ने 45 ईयर्स से ज़्यादा अरसे तक ईरान पर सैंक्शंस क्यों लगाए, उसे धमकियां क्यों दी और उसके साथ एक सबसे बड़े दुश्मन जैसा सलूक क्यों किया. आखिर अमेरिका की ईरान के साथ ये ऑब्सेशन कब शुरू हुई, आइए इसको समझते हैं. 1950 की दिहाई में ईरान कुछ इस तरह नज़र आता था. तेहरान की सड़कों पर ख़वातीन मग़रिबी लिबास पहनकर चलती थीं. वो यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल कर रही थीं. मुल्क जमहूरी था और इंतखाबात होते थे. ये एक जदीद तरक्की याफ्ता मुल्क था जो आज के ईरान से बिल्कुल मुख्तलिफ है. ये ऐसा मुल्क नहीं था जिसे किसी बचाने वाले की ज़रूरत हो, लेकिन ईरान के पास एक ऐसी चीज़ थी जिसने इस दुनिया को सबसे ज़्यादा खुशनसीब और बदनसीब मुल्क दोनों बना दिया. और वो क्या था? ऑयल, तेल. अमेरिका और रशिया के अलावा वेनेजुएला और ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स थे और ग्रेट ब्रिटेन इस सूरत हाल का पूरा फ़ायदा उठा रहा था. 1914 से ब्रिटिश हुकूमत ने एंग्लो ईरानियन कंपनी का 51% हिस्सा ख़रीद लिया. इस वजह से रॉयल नेवी ईरान ऑयल पर चलती थी और बदले में ईरान को मुश्किल से उसका एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता था. गौर कीजिए, 1914 से 1950 के दरमियान एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ने ब्रिटिश हुकूमत को कॉर्पोरेट टैक्स की सूरत में 90.8 मिलियन पाउंड अदा किए, जबकि इसी अरसे में ईरानी हुकूमत को रॉयल्टीज़ और टैक्सेस की मद में सिर्फ 35.3 मिलियन पाउंड्स मिले. यानी ब्रिटिश हुकूमत को मिलने वाले टैक्सेस के मुकाबले में ईरान को तकरीबन 1/3 हिस्सा मिला और ये कंपनी की कुल कमाई भी नहीं थी. वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और ऑयल फील्ड्स को महफूज बनाने के लिए ईरान पर कब्जा कर लिया. लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब डेवलपिंग दुनिया में कौम परस्ती की लहर फैली तो मुल्कों ने आज़ादी और अपनी मईशत पर अपना इख्तियार हासिल करने के मुतालबा शुरू कर दिए और ईरान में उनका सबसे बड़ा मकसद अपना ऑयल पर दोबारा कब्जा हासिल करना था. फिर 1950 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने बहुत बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखी. अमेरिकन ओन्ड अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी ने सऊदी अरब के साथ मुनाफा 50-50 तकसीम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी.
برٹش فارن آفس نے بھی تجویز دی کہ ایران کے ساتھ بھی اسی قسم کے معاہدے کر لینے چاہئیں، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ 1951 تک 69 ایئرز کے ایک وکیل اور سیاستدان محمد موصدق ایران کی سیاست کی قیادت کر رہے تھے۔ وہ مغرب میں تعلیم یافتہ، سیکولر اور شدید قوم پرست رہنما تھے۔ ان کا صرف اتنا یقین تھا کہ ایران کو اپنی قدرتی وسائل پر خود اختیار ہونا چاہیے اور انہیں عوام کی زبردست حمایت حاصل تھی۔ جب 1951 میں وہ جمہوری ترقی سے ایرانی حکومت میں منتخب ہوئے تو سب سے پہلا قدم انہوں نے کیا کیا، وہ یہ تھا کہ آئل کو نیشنلائز کرنے کا قدم اٹھایا۔ انہوں نے ایک کمپرومائز پیش کیا کہ آئل کے منافع کو ایران اور برٹن کے درمیان 50-50 تقسیم کر دیا جائے، لیکن برٹن نے اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ اگر ایران اپنے آئل کو کامیابی سے نیشنلائز کر لیتا تو پھر امریکن ملٹری آپریشن بھی پوری طرح ناکام ہوئی۔ امریکن ہیلی کاپٹرز ایرانی ریگستان میں کریش ہو گئے۔ آخر کار جنوری 1981 میں ہوسٹیجز کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد برٹن مدد کے لیے امریکہ کے پاس گیا۔ شروع میں پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین نے برٹن کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایران کا اپنے آئل کا نیشنلائز کرنا بالکل جائز ہے، لیکن صرف 2 سال بعد یعنی 1953 میں امریکہ کی حکومت بدل گئی اور ڈوائٹ پریزیڈنٹ بن گئے۔ اس دفعہ برٹن نے زیادہ ہوشیاری سے کام لیا۔ آئل کا ذکر کرنے کے بجائے انہوں نے کمیونزم کا خوف پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے موصدق کو حکومت سے نہیں ہٹایا تو ایران کمیونسٹ بن جائے گا اور سوویت یونین کے اثر و رسوخ میں چلا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس وقت امریکہ نے ابھی حال ہی میں چائنا کو کمیونسٹ کے قبضے میں جاتے دیکھا اور کوریا میں جنگ بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس لیے امریکہ نے اس بات کو سچ مان لیا اور ایک آپریشن شروع کیا جسے آپریشن ایچ کہا گیا۔ یہ آپریشن اس طرح کام کرتا تھا۔ 1953 میں سی آئی اے کے آفیسر تہران، جو ایران کا دارالحکومت ہے، سوٹ کیسز بھر کے نقدی رقم کے ساتھ پہنچے۔ انہوں نے اخباروں کے ایڈیٹرز کو رشوت دی تاکہ وہ موصدق کے خلاف پروپیگنڈا چھاپے۔ انہوں نے گلی کے غنڈے بھی بھرتی کیے تاکہ شہر میں افراتفری پھیلا سکے، یہاں تک کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر کمیونسٹ بن کر مذہبی رہنماؤں کو دھمکیاں دلوائیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ موصدق اسلام کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اور 19 اگست 1953 کو یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ سڑکوں پر تشدد پھوٹ گیا، ٹینکس تہران کی سڑکوں پر آ گئے۔ لڑائی کے نتیجے میں تقریباً 300 افراد ہلاک ہو گئے۔ موصدق اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور ان کی جگہ ایک پرو ویسٹرن بادشاہ محمد رضا پہلوی کو حکومت میں بٹھا دیا گیا۔ موصدق کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں 3 سال قید میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اپنی زندگی کے آخری دنوں تک وہ ہاؤس اریسٹ میں رہے اور 1967 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایران کے آئل کی نیشنلائزیشن کو ختم کر دیا گیا۔ اب برٹش کمپنیز کے ساتھ ساتھ امریکن کمپنیز جیسے اسٹینڈرڈ آئل بھی ایران میں آ گئی اور اب ایران کو آئل کی آمدنی کا تقریباً 50% حصہ ملنے لگا۔ شاہ نے امریکہ سے ہتھیار خریدے۔ انہوں نے ایران کو مغربی اثرات اور کلچر کے لیے کھول دیا۔ امریکہ کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ ایران اب مڈل ایسٹ میں اس کا اہم دوست اور ایلائی بن چکا تھا، لیکن بہت سے ایرانیین کے نزدیک شاہ صرف ویسٹ کا ایک پپٹ تھا۔ وہ مغرب کی بات مانتا تھا، سیاسی مخالفین کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا، اور جب عام لوگ مشکل زندگی گزار رہے تھے تو وہ انتہائی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اگلے تقریباً 25 سال تک اس کی حکومت مزید سخت اور ظالمانہ ہوتی چلی گئی۔ اس کی سیکرٹ پولیس سواک، جس کی ٹریننگ سی آئی اے نے کی تھی، ہزاروں سیاسی مخالفین کو گرفتار کرتی
ان پر تشدد کرتی اور انہیں قتل کرتی تھی۔ عوام کے اندر غصہ اور نفرت بڑھتی چلی گئی۔ پھر 1979 میں ایرانی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ شاہ حکومت چھوڑ دے۔ پورے ملک میں احتجاج اور حکومت مخالف مظاہر دیکھنے کو ملے۔ جب حکومت نے مظاہرین پر فائرنگ کی اور قتل عام کیا تو اس عوام کو غصہ مزید بڑھ گیا۔ آخر کار 1979 میں شاہ ایران چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد آیت اللہ خمینی، جو شاہ کی حکومت کے دور میں جلا وطن کر دیے گئے تھے، ایران واپس آئے اور اقتدار میں آ گئے۔ اس طرح چند ہی دن میں ایک پرو ویسٹرن مونارکی سے بدل کے اینٹی ویسٹرن تھیوکریسی بن گیا۔ اس دوران شاہ کو کینسر کے علاج کے لیے امریکہ جانے کی اجازت دی گئی، جو بظاہری طور پر ایک بالکل معمولی انسانی مدد لگتی تھی۔ ایرانیوں نے اسے اس بات کا ثبوت سمجھا کہ امریکہ دوبارہ 1953 کی طرح شاہ کو واپس حکومت میں لانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس لیے 1979 میں ایرانی اسٹوڈنٹس نے تہران میں موجود امریکن ایمبیسی پر قبضہ کر لیا اور 52 امریکن افراد کو یرغمال بنا دیا۔ یہ ہاسٹیج کرائسس 444 دن تک جاری رہا۔ ایرانی اسٹوڈنٹس نے ایمبیسی پر قبضہ تو کر لیا، لیکن انہوں نے ہاسٹیجز کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ امریکن نظریے سے یہ ایک حیران کن اور غیر قانونی دہشت گردی کا واقعہ تھا، لیکن ایرانی نظریے سے امریکن ایمبیسی صرف ایک سفارت خانہ نہیں تھی، وہ اسے CIA کا کمانڈ سینٹر اور ایران میں رجیم چینج کی پلاننگ کا مرکز سمجھتی تھی۔ اس لیے ان کے نزدیک جو کچھ انہوں نے کیے وہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ 1953 کے کوپ کا بدلہ تھا۔ اس ہاسٹیج کرائسس نے جمی کارٹر کی پریزیڈنسی کو تباہ کر دیا اور امریکہ کو دنیا بھر میں ذلیل کر دیا۔ ہاسٹیجز کو بچانے کی امریکن ملٹری آپریشن بھی پوری طرح ناکام ہوئی۔ امریکن ہیلی کاپٹرز ایرانی ریگستان میں کریش ہو گئے۔ آخر کار جنوری 1981 میں ہاسٹیجز کو رہا کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت رہا کیا جب جمی کارٹر کی پریزیڈنسی ختم ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے اور رونلڈ ریگن کی پریزیڈنسی شروع ہونے والی تھی۔ یہ جمی کارٹر کے لیے ایک بڑی شرمندگی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات ہمیشہ کے لیے دشمنی میں بدل گئے۔ امریکن ایمبیسی بند ہو گئی، ڈپلومیٹک ریلیشن ختم کر دیے گئے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اب امریکہ بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس لیے اسے ایک بہترین موقع صدام حسین کی صورت میں مل گیا۔ صدام حسین صرف ایک سال پہلے ہی ہمسائے ملک میں اقتدار میں آیا تھا۔ پھر 1980 میں اس نے ایران کے خلاف جنگ شروع کر دی، جو آخرکار 8 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ سیدھا امریکہ نے شروع نہیں کروائی تھی، لیکن امریکہ نے اسے اپنے مفادات کے لیے بہترین موقع سمجھا۔ جیو پالیٹکس میں نہ کوئی ہمیشہ کا دوست ہے اور نہ ہی کوئی ہمیشہ کا دشمن، صرف انٹرسٹ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس وقت صدام حسین امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی ایران کے خلاف لڑ رہا تھا، اس لیے امریکہ نے صدام کو اپنا الائے سمجھا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ نے عراق کو سیٹلائٹ انٹیلیجنس دی، جس سے اسے ایرانی فوج کی پوزیشن کا پتہ چلتا تھا۔ امریکہ نے عراق کو ہیلی کاپٹرز بھی فروخت کیے جو جنگ میں استعمال ہوئے۔ اس نے عراق کو ڈوئل یوز ٹیکنالوجی بھی دی، جس کی مدد سے عراق نے اپنے ویپنز سسٹمز تیار کیے۔ یہاں تک کہ جب عراق نے ایران کے خلاف کیمیکل ویپنز کا استعمال شروع کیا، تب بھی امریکہ نے اس پر آنکھیں بند رکھیں۔ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ جب ایران نے یونائٹڈ نیشن میں عراق کے کیمیکل ویپن استعمال کرنے کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی تو امریکہ نے عراق کی مزاحمت کی قرارداد کی مخالفت کی۔ ایرانیوں کے لیے یہ ایک بالکل واضح پیغام تھا۔ ان کے نزدیک امریکہ کی ایران سے دشمنی کا سبب ہیومن رائٹس یا انٹرنیشنل لا نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد ہر قیمت پر مڈل ایسٹ میں اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھنا تھا۔ جب عراق ایران جنگ ختم ہوئی، تب بھی امریکہ اور ایران کی دشمنی ختم نہیں ہوئی اور ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرامز کو سنجیدگی سے آگے بڑھانے شروع کر دیے
اور اس بات نے امریکہ کو پریشان کر دیا۔ ایران کا کہنا تھا کہ اس کا نیوکلیر پروگرام صرف پیسفل انرجی کے لیے نہیں اور نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت اسے یہ حق حاصل ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ماننا تھا کہ ایران اصل میں نیوکلیر ویپن بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بات ان کے لیے بالکل قبول نہیں تھی۔ دیکھیے، مڈل ایسٹ کا پورا نظام ڈیٹرنس پہ چل رہا ہے۔ گلف کے ملک امریکہ کی ملٹری حفاظت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسرائیل مڈل ایسٹ کا واحد ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، حالانکہ اس نے کبھی رسمی طور پر اس بات کا اقرار نہیں کیا، اور ایران اب تک قابو میں تھا۔ لیکن اگر ایران نے نیوکلیر ویپن حاصل کر لیا یا صرف اتنی نیوکلیر صلاحیت بھی حاصل کر لی کہ وہ نیوکلیر پاور بن گیا، تو اس کے بہت دور دراز اثرات ہوں گے۔ اس سے امریکہ کی ملٹری پریزنس کمزور ہو سکتی ہے۔ ایران اپنی حامی گروپس جیسے حزب اللہ، حوثیز اور دوسرے الائیڈ ملیشیاز کو مزید محفوظ بنا سکتا ہے۔ یہ سیدھا اسرائیل، جو امریکہ کا اہم ally ہے، اس کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سعودی عربیہ، ٹرکی اور ایجپٹ جیسے ملک بھی نیوکلیر پروگرام شروع کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے کہ انہیں امریکہ کی ملٹری پروٹیکشن کی پہلے جیسی ضرورت نہ رہے۔ اس کے اثر پیٹرو ڈالر سسٹم پر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ رہا ہے کہ اوپیک کے ذریعے فروخت ہونے والا آئل امریکن ڈالر میں بیچا جائے گا، اور بدلے میں امریکہ سعودی عرب کو ملٹری پروٹیکشن دے گا۔ اور یہ پورا سلسلہ ایران کے نیوکلیر پروگرام سے شروع ہو سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ نے سالوں تک ایران پر سینکشن سخت سے سخت کیے تاکہ وہ نیوکلیر پروگرام کو آگے نہ بڑھا سکے۔ امریکن پالیسی میکر کے نزدیک یہ صرف 73 سال پرانی دشمنی کا مسئلہ نہیں، ان کے نزدیک یہ پریونشن کا مسئلہ ہے۔ ان کا یقین ہے کہ اگر ایران کو آج نہیں روکا گیا تو کل ایران ایک نیوکلیر پاور بن چکا ہوگا، اور اس کے بعد اسے روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کے مطابق ایران کو روکنے کا جو موقع ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق پر کون ہے؟ اس کا جواب پوری طرح اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے نزدیک وہ ایک ایسی سپر پاور کے مقابلے میں اپنا دفاع کر رہا ہے جس نے 1953 میں اس کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ گیا، 25 سال تک ایک ظالم ڈکٹیٹر کی حمایت کی، اس کے دشمن کو کیمیکل ویپنز کے باوجود سپورٹ کیا، اور کئی عرصے سے اس کی معیشت کو تباہ کرنے اور اسے دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ امریکہ کی ہر نئی دھمکی ایرانیوں کے اس یقین کو مضبوط کرتی ہے کہ واشنگٹن کبھی بھی ایک آزاد اور خود مختار ایران کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری طرف امریکہ کے نزدیک وہ ایک ایسی تھیوکریٹک رجیم کو روک رہا ہے امریکن شہریوں کو یرغمال بنایا، جو ڈیتھ ٹو امریکہ کے نعرے لگاتی ہے، جو دہشت گرد تنظیموں کی مالی اور عسکری حمایت کرتی ہے، اور جو نیوکلیر ویپن حاصل کرنے کے قریب پہنچ رہی ہے۔ ساتھ ہی مڈل ایسٹ کے پہلے ہی غیر مستحکم علاقے کو مزید غیر مستحکم کر رہی ہے۔ امریکہ کے نزدیک تہران پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے روکنا ضروری ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس تمام تنازع کے درمیان پسنے والے لوگ ہیں کروڑوں عوام ایرانی شہری۔ وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک معمول کی زندگی گزار رہیں۔ ایک طرف ان کی اپنی حکومت کا جبر اور تشدد ہے، اور دوسری طرف امریکن سینکشنز ہیں، جو چاہے کتنے ہی ٹارگٹ کیے گئے ہوں، روزمرہ کی زندگی کو انتہائی مشکل بنا دیتے ہیں۔ جب تک دونوں میں کوئی ایک طرف واقعی اس دشمنی کے اس دائرے کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تب تک ہم اسی نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنسے رہیں گے۔